बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक दिन के दौरे पे अफ़गानिस्तान गए। अफ़गानिस्तान का दौरा ये बड़ा अहम और लेकिन अचानक, क्योंकि इसमें बरतानिया के भी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ मौजूद थे और उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन वहाँ पे फिर अशरफ गनी सदर जो अफ़गानिस्तान के हैं उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। और इसी तरह उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल्ला जो कि हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन, उनसे भी मिलने गए। ISPR ने जो प्रेस रिलीज इशू की उसके मुताबिक अशरफ गनी ने पाकिस्तान के किरदार की कि पाकिस्तान जो अमन लाने के लिए कोशिश कर रहा है अफ़गानिस्तान में, उसकी तारीफ की, उस पर एतमाद का इजहार किया। और इसी तरह अब्दुल्ला से जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी किया। अब बात यह है कि ये जब भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाएं, बातचीत होती है और उसके बाद यही पता चलता है कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया और उन्होंने तारीफ की कि पाकिस्तान वाकई बातचीत करवा रहा है और अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के लीडर्स वापस आते हैं तो अशरफ गनी साहब जो हैं वो फिर दोबारा वही राग अलापना शुरू कर देते हैं। ये राग जो है वो वही पाकिस्तान मुखालिफ, और न सिर्फ मुखालिफ बल्कि पाकिस्तान के बारे में गलत किस्म की हर्जा सराई, झूठे इल्जामात। और यही काम जो है वो आप देख लीजिए कि अशरफ गनी बड़े अरसे से कर रहे हैं। पाकिस्तान बार बार और पहले दिन से कह रहा है कि देखिए, हम यकीन रखते हैं एक ऐसे अफगानिस्तान में जिसमें ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो, यानी आप अफगान मिल के खुद बात करें। अफगान लेड अफगान उनका मतलब यह है कि अफगानी खुद बैठें, खुद फैसला करें कि उन्होंने किस किस्म की हुकूमत बनानी है, क्या करना है, आइन क्या होगा। हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि सारी ये चीज़ जो हम दिन रात कहते रहते हैं उसका सबूत शवाहिद मौजूद हैं, उसके बावजूद फिर अशरफ गनी इल्ज़ाम तराशी पे उतर आते हैं। इससे पहले भी जो भी बातचीत हुई, जिस पे भी इत्तफाक राय होता है, अफगानी बात कर लेते हैं, इत्तफाक राय हो जाता है, वापस जाके फिर वही करते हैं जो वो पहले से करते चले आ रहे हैं। नतीजा ये कि कोई भी उससे मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान से कहा, अशरफ गनी से भी, और इससे पहले जो हमारे इनके सदर थे हामिद करजई, उनसे भी ये बातचीत होती रही और हम उनको कहते थे कि दोनों मुल्कों को मिल के कोऑर्डिनेटेड एक इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट का इंतजाम करना चाहिए। अगर आपको कोई शक है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई वहां पे किसी को मदद दी जा रही है या कुछ, जब आप बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे तो फिर आपको पता होगा कि कंट्रोल आप कैसे कर रहे हैं और क्या कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे ऊपर आप इल्जाम दे रहे हैं। फिर दूसरी बात, पाकिस्तान ने बारहा कहा अफगानिस्तान से कि हम अपने आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट कर देते हैं, जो हम मालूमात जानते हैं, तालिबान हो या कोई भी किसी की मूवमेंट के बारे में, वो हम आपको देंगे, लेकिन आप भी हमें दहशत गर्दों की मूवमेंट के बारे में देंगे। लेकिन चूंकि आपने आपके अपने अंदर जहन में शैतान मौजूद है और आपने भारत के माँ पे भारत के साथ मिलके पाकिस्तान में टेररिज्म करवाना है और उसके लिए दहशत गर्दों ने वहां से आना है, इसी तरह बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट को आपने वहां से सपोर्ट करना है, तो आपको तो सूट नहीं करता कि आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। लिहाजा वो मुआहदे नहीं होते, ना इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा हुआ और ना ही आपने बॉर्डर मैनेजमेंट का काम किया जिस तरह के आपने तय किया था। अब इन हालात में पाकिस्तान पर इल्जाम देना किस हद तक जायज है? पाकिस्तान ने अब जब जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं तो ये वो सूरत हाल है जहां पिछले चंद दिनों में 3-4 दफा अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर यह फायरिंग की गई है, यह हमला किया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यह बावर भी कराया कि ये देखिए, ये एक ब्रादर मुल्क की तरफ से ये रवैया अच्छा नहीं, लेकिन अफगानिस्तान ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अफगानिस्तान आपसे डिमांड करेगा, कहेगा कि जनाब आप तालिबान को ये मदद ना दें, फलां को ये ना करें, वो ना करें, लेकिन अपना कभी जिक्र नहीं करेगा कि जो वहां से पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में क्या है। ये इंतहाई गलत रवैया, इंतहाई आप कह लीजिए खुदगर्जी वाला रवैया, और सिर्फ इसका एक वजह है कि पाकिस्तान ने कभी इनका मुंह तोड़ के जवाब दिया नहीं इनको। हम हमेशा इनकी
وہ پذیرائی کرتے رہے، ان کی خوشامد کرتے رہے، ان کو یہ کہتے رہے کہ نہیں آپ بھائی ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ بھائی نہیں ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں. کیونکہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، پاکستان کے انتہائی خلوص کے باوجود یہ حکمران جو ہیں یہ خود غرض خود بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی حکومت کو سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے افغانستان کے امن کے لیے، اور دوسروں پہ الزام تراشی یہ کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو کہ سامنے آئی، اور مجھے اندازہ نہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس پہ بات کی یا نہیں. ابھی چند دن پہلے، بلکہ میرا خیال ہے کوئی 1-2 دن پہلے، اشرف غنی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا جو کہ چھپا اخبار میں، افغانستان موومنٹ آف رسک اینڈ اپرچونٹی. یہ انہوں نے آرٹیکل لکھا، اور اس میں انہوں نے اپنا جو اظہار خیال کیا، اس میں یہ کہا کہ جناب یہ جو افواج یہاں سے جا رہی ہیں امریکہ وغیرہ کی، اس پہ پاکستان اور طالبان کو بڑی حیرانی ہوئی ہے. بھائی حیرانی کس بات کی؟ تو بیوقوف ہماری بات ہے. حیرانی تب ہو اگر یہ کوئی عجیب کام ہو. یہ تو طالبان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا. یہ تو عرصہ دراز سے ہمیں پتہ تھا کہ امریکیوں نے معاہدہ کیا، وہ جائیں گے، نہیں جائیں گے تو لڑائی ہوگی یہاں پہ. تو یہ ہرزہ سرائی تھی. پھر جناب انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو سوچنا ہے کہ اب وہ افغانستان میں ہمارے ساتھ مل کے ایک پارٹنر کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے، یا وہ پرانی پالیسی. بھائی پرانی پالیسی کون سی؟ آپ کو جتنی مدد کی ہے بات چیت کے لیے، جتنی قربانی پاکستان نے دی ہے، وہ اس کو سمجھنا چاہیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی ہے، اس کے بارے میں بڑے واضح طور پہ طالبان کو پہلے یہ ہمیں بتانا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کب توڑیں گے اور کیسے توڑیں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں طالبان جو ہیں وہ شاید پاکستان کے تعلقات کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ احمقانہ بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. میں یہ مجبوراً یہ الفاظ یوز کر رہا ہوں. طالبان دوحہ میں موجود ہیں، ان کا دفتر موجود ہے، کوئی نہیں ان کو پوچھتا. کبھی اشرف غنی کو تکلیف نہیں ہوئی. طالبان ایران میں موجود ہے. ملا منصور اختر جو تھا وہ ایران سے آ رہا تھا جب امریکیوں نے اس کو کوئٹہ کے قریب مارا، بلوچستان میں اس کے اوپر میزائل مارا. اب بھی طالبان وہاں جاتے ہیں. ہمیں پوری طرح اطلاع ہے کہ ایران سے طالبان کو کتنی مدد ملتی ہے. ان کو ہتھیار ملتے ہیں، ان کو پیسہ ملتا ہے. کیوں نہ دیں وہ؟ ایرانیوں کو خطرہ ہے کہ اگر طالبان کو مضبوط نہ کیا تو داعش وہاں مضبوط ہو جائے گی، اور داعش شیعہ کو مارتی ہے. لہٰذا ایران طالبان کی کھل کے مدد کر رہا ہے. اسی طرح رشیا جب چاہتا ہے طالبان کو بلا لیتا ہے. وہاں پہ کانفرنس ہوتی ہے، سارے یہ لوگ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ انفلوئنس ہے رشیا کا. اب جن کا انفلوئنس، وہ کوئی زمانہ تھا جب شمالی وزیرستان سے طالبان آپریٹ کرتے تھے، پھر پاکستان نے نکال دیا، اور آج جو ٹی ٹی پی جو پاکستان کے خلاف لڑی، وہ سارے ان کے مہمان اشرف غنی کے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جن کے اوپر انفلوئنس ہے رشیا کا، ایران کا، وہ بھی الزام پاکستان پہ. پاکستان تو آپ کی صلح کے لیے کام کر رہا ہے. ایک تو یہ ان کی کہ جی طالبان بتائیں. پھر طالبان یہ بھی بتائیں کہ وہ کب اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کریں گے داعش کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ. بھائی القاعدہ کدھر ہے کہ جی وہ یونائٹڈ نیشن نے کہا؟ یونائٹڈ نیشن نے کوئی ثبوت نہیں دیا. وہ آپ ہی انہی لوگوں کے منہ سے سنا کے تو انہوں نے بات کی ہے کہ جناب یہاں پہ داعش موجود ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ یہ اشرف غنی صاحب کر رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ طالبان کے جو کنیکشنز ہیں القاعدہ کے ساتھ وہ یہاں پہ بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ القاعدہ برائے نام اگر وہاں پہ ہے کوئی تو اکا دکا کو چھپا ان کے 2-4 لوگ ہوں گے، ورنہ وہ سارے زیادہ تر یمن شفٹ کر گئے تھے، کیونکہ یمن ایک ڈیسٹیبلائز علاقہ تھا اور وہاں وہ سروائیو کر رہے تھے. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ زیادہ دیر نہ کرے. یہ جو یہاں پہ پیس پروسیس ہے، اس میں یہ کہ سٹیک ہولڈر ہیں تو اپنا فائدہ سوچیں، یہ غلط فہمی نہ کوئی کسی میں رہیں. اور فائدہ اس میں ہے کہ یہ آئندہ اپنی کنیکٹیوٹی سے سینٹرل ایشیا سے فائدہ لیں. بھائی امن، اسی لیے تو کوشش کر رہے ہیں امن کی کہ آپ کنیکٹیوٹی بھی دیں. اور ویسے بھی ہم نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب یہ جتنے بھی انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ بات چیت جو کی ہے، یہ مبنی ہے اس بھارت کے خیال پہ. یعنی ان لوگوں کو یہ شرم نہیں کہ کم از کم یہ سوچیں کہ ان کے امن کے لیے جو تباہی ہے وہاں پہ بھارت کر رہا ہے. داعش کو کون پالتا رہا وہاں پہ؟ داعش پیداواری بھارت کی تھی. اب اگر اشرف غنی
اصل مسائل کو ایڈریس نہ کرے صرف اس لیے کہ بھارت اس کی حمایت کر رہا ہے کہ یہ حکومت میں بیٹھا رہے اور طالبان اس کی حمایت نہیں کرتے، طالبان چاہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی پیداوار جتنی بھی ہے یہ یہاں سے نکل جائے، دفان ہو جائے، تو اس صورت میں ان کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بھارت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ دہشت گردی کرتا ہے، اپنے مقاصد پورے کرتا ہے یہاں سے پاکستان کے خلاف، اور ادھر وہ افغان حکومت کو کہتا ہے کہ جی چونکہ ان کو حمایت حاصل ہے وہاں پہ افغان حکومت کی، اس کو وہ سوٹ کرتا ہے۔ اشرف غنی کو وہ بٹھا کے اور یہ ان کو چاہتے ہیں کہ اسی طرح قائم رہے اور کسی طرح طالبان یہ تسلیم کر لیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ موجود رہے گی۔ وہ پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے طالبان کو سپورٹ کرنی ہے یا امن لانے کے لیے ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اشرف غنی پاکستان کو اس سٹانس سے ہٹا رہا ہے جہاں پاکستان نے بار بار کہا کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، ہم تمام دھڑوں کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں، وہ طالبان ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ طالبان کے اوپر تھوڑا بہت ہمارا انفلوئنس موجود تھا کہ ان کی فیملیز یہاں پہ ہے جو ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں، ہم نے 1000 دفعہ کہا افغانیوں کو بھی اور امریکیوں کو بھی کہ یہاں سے ریفیوجی لے جائیں، اگر ریفیوجی نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ یہاں طالبان آئیں گے نہیں۔ کوئی زمانہ تھا کہ یہاں سے نارتھ وزیرستان سے وہ آپریٹ کرتے تھے یا کوئی حقانی وغیرہ یہاں تھے کوئٹہ میں، اب وہ لوگ چلے گئے۔ ہم نے نارتھ وزیرستان میں امن قائم کیا، اپنی قربانی دے کے وہاں پہ خالی کیا ہے، اور یہ جو کبھی کچھ اور کبھی کچھ سے دوگلا پن اور منافقانہ جو باتیں ہیں یہ ساری اشرف غنی صاحب اپنے مقاصد کے لیے بھارت کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ بھارت سے ان کو حمایت حاصل رہے۔ اب یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے طالبان نے، بات انہوں نے کرنی ہے طالبان کے ساتھ۔ اشرف غنی یہاں پہ آئے تھے الیکشن لڑ کے، الیکشن جیتنے کے بعد فوراً آئے پاکستان، بڑی اچھی میٹھی باتیں کی، لگا پاکستان کے ساتھ ان کے معاملہ ٹھیک ہونے والے، لیکن بہت جلدی واپس آ کے تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، اگر افغانستان میں انہوں نے قائم رہنا ہے تو ان کو امریکہ کی حمایت چاہیے، اور امریکہ کی حمایت کے لیے اس کو بھارت کی گود میں بیٹھنا ہوگا۔ اب وہ بھارت کی گود میں بیٹھ چکے ہوئے ہیں اور اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ آج اب جب چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ گئے ہیں ان کو پھر وہی میٹھی باتیں سنائی گئی، لیکن نہ آپ نے بارڈر مینجمنٹ کا، چیف آف آرمی اسٹاف نے اس چیز پہ زور دیا کہ بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے، انہوں نے بارڈر مینجمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں، وہ انہیں کرنی نہیں کیونکہ پاکستان میں ٹیررزم کروانا ہے۔ اسی طرح انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کا کوئی کام نہیں کرنا تاکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر جو گڑبڑ کرانی ہے وہ معاملہ پیچھے رہ جائے۔ تو یہ افغانیوں کے حال ہے اور یہ ان کی چال ہے۔ پاکستان کو بہر صورت ایک مضبوط پالیسی بنانی چاہیے۔ یہ جو خوشامدانہ پالیسی ہے بہت عرصہ آپ نے چلا کے دیکھ لی، اس نے پے نہیں کیا آپ کو، اس خوشامدانہ پالیسی نے آپ کا نقصان کیا ہے۔ آپ ان کو کہتے ہیں، کہیں کہ بار بار کہیں ان کو کہ آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر جب ہم نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو آپ کی حکومت نہیں بچے گی۔ پھر آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔